बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर I give the opportunity to you to ask questions. सर मैं अहमद अली सैयद हूँ जी ARY से। इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, चाहे वो सियासी तौर पे देखें या इक़्तिसादी तौर पे देखें या अंदरूनी तौर पे जिस तरह के मसाइल का मुल्क शिकार है, इस दौरान आपने विज़िट भी ये किया है, और इस मजमूई सूरत हाल के पेश नज़र आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के या बैरूनी ममालिक के सरमायाकार पाकिस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जबकि वहाँ पे बिजली की शार्टेज, गैस की शार्टेज, रेलवे बंद होने पे आई हुई है और बाकी सर्विसेज के भी बेतहाशा प्रॉब्लम है। जो आपने सवाल किया है वो एक इम्पोर्टेंट सवाल है। जो आपने कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र, जब आपने कहा इकॉनमी की ये पोजीशन है और बिजली की ये पोजीशन है और रेलवे की ये पोजीशन है, तो मैं समझता हूँ कि आप को ये रियलाइज़ मैं आप कराना चाहूँगा कि जिन सेक्टर्स में आपने नाम लिया है उसके बाबत मैं थोड़ा सा आपको बात कर सकूँ। जहाँ तक इकॉनमी का ताल्लुक़ है, naturally when I took over for the position of the Prime Minister, उस वक्त ग्लोबल रिसेशन था और ये आपसे पुशीदा नहीं है, और उस वक्त ये डॉलर की जो इसकी ऑयल की बैरल की कीमत थी, इट वाज अप्रॉक्सीमेटली $40 पर बैरल। अब जब पोजीशन हुई 123 तक पर बैरल गया, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ग्लोबल रिसेशन था विच एवरीबडी वाज अफेक्टेड इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मगर पाकिस्तान इज़ लकी कि पाकिस्तान के हमने अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई कर दिया टूवर्ड्स एग्रीकल्चर, और जब मैं इन पावर आया तो उस वक्त वीट की शॉर्टेज थी और आटे की किल्लत थी, और उस वक्त आप भी बहुत कुछ लिखते थे कि जी यहाँ आटे की कीमत आटा अवेलेबल नहीं है, और आज हम जो इंपोर्ट कर रहे थे आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक इनकरेजिंग बात है फॉर फूड सिक्योरिटी कि वो आप अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आप इलेक्ट्रिसिटी की बात की, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। उस वक्त मुझे भी याद है कि मैं भी इलेक्शन कैंपेन में होता था एंड वी यूज्ड टू क्रिटिसाइज द प्रीवियस गवर्नमेंट कि देखें बिजली की किल्लत है और इन्होंने पूरी नहीं की। आपको रियलाइज़ करना चाहिए जब 1994 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जब IPPs की पॉलिसी दी, तो उस वक्त कितना उन पे तनकीद की गई, कितना क्रिटिसिज्म किया गया, और जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स आए थे उनको एहतसाब का नाम था मुजीबुर रहमान एंड सैफुर रहमान, उन्होंने जब केसेस रजिस्टर किए और उन पे इतना प्रेशर डाला कि वो लोग भाग ही गए अपने यहाँ जो इन्वेस्टमेंट्स छोड़ के वो निकल गया। कुछ लोगों को जेलों में डाल दिया गया और कई बिजनेसमैन जो थे उनको जेलों में डाल दिया गया, और इतना खौफ व हिरास पैदा किया कि लोग भाग गए। और फिर उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं की। जब जनरल मुशर्रफ साहब का दौर आया तो उस वक्त भी उनको 9 साल मिले, मगर उन्होंने भी कोई खातिर खा कोई इन्वेस्टमेंट इस एरिया में नहीं की, चूँकि किसी लॉन्ग टर्म मंसूबे के लिए भी 8 से 10 साल काफ़ी हैं, मगर शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको 3 साल 4 साल दरकार हैं, और मीडियम टर्म के लिए भी 4 से 7 साल आपको लगते हैं। हमें आए हुए 3 साल हुए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो इलेक्ट्रिसिटी उस वक्त थी जब 2008 में हम आए, तो इस वक्त तक 3 साल में 3000 मेगावाट नेशनल ग्रिड में शामिल हुई है। इट इज़ नॉट अ जोक, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड के एवरेज आप समझें 1000 मेगावाट हर साल आप देते रहे हैं, और इतना तकरीबन 1000-2000 मेगावाट पाइपलाइन में है। 2-3 एरियाज़ हैं जहां मैंने खसूसन काम किया है।
ایک آپ نے سنا ہوگا کالا باغ ڈیم, آپ بھی بچپن سے سن رہے ہیں اور میں بھی بچپن سے سن رہا ہوں کہ کالا باغ ڈیم ہم بنائیں گے, ہر گورنمنٹ کا منشور کالا باغ ڈیم ہم بنائیں گے, مگر سبز باغ سب نے دیکھا ہے, کالا باغ ڈیم نہیں بنا. تو اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اسمبلیز نہیں ہوتی تھی, جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا, جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی تھی, تو اس وقت کالا باغ ڈیم مکمل کیوں نہیں کر سکے؟ اور اس وقت آپ دیکھیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں یا جنرل مشرف صاحب کے دور میں یا 2/3 میجورٹی جب تھی, تو اس وقت کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بن سکا؟ تو اس لیے کبھی بھی پی ایس ٹی پی میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں فنڈز نہیں مختص کیے گئے فار کالا باغ ڈیم, اور عوام کو کہتے رہے کہ جی کالا باغ ڈیم بنے گا. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس مرتبہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں نے چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بلایا اور ان کو بٹھا کر میں نے کنسنسس ایوالو کیا ان ون ڈے, ان ون سٹنگ, کہ بھاشا ڈیامیر ڈیم جو ہوگا وہ بنے گا. اور اس کے لیے چاروں صوبوں کا کنسنسس ہوا, اور چاروں صوبوں میں جب بیٹھے تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم چاہیے. میں نے کہا نو, اگر میں نے ٹائم دیا تو یہ ایشو پولیٹیسائز ہو جائے گا, اور پھر میڈیا لکھنا شروع کر دے گا جی یہ ہنگامے کی نظر ہو گیا یا یہ ان میں اتفاق پیدا نہیں ہو سکا, چونکہ دیٹ از دا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کہ چاروں صوبوں کا اتفاق ہونا لازم ہے. تو اس لیے کوئی آپ کو ورلڈ بینک وغیرہ فائنینس نہیں کر سکتے ٹل سچ ٹائم کہ دیر از اے کنسنسس ود ان دی کونسل آف کامن انٹرسٹ آن آل دا 4 provinces. اور انشاءاللہ اس جو بھاشا ڈیامیر ڈیم ہے اس کی ہم بنیاد رکھنے والے ہیں. اسی ہی طریقے سے 63 ایئرس سے آپ نے دیکھا کہ جو تھرکول ہے اس کا ایشو ریزالو نہیں ہوا تھا. آج آپ دیکھیں کہ میں نے اس کا پہلی ہی میٹنگ میں اس کا ہم نے ڈیسیجن لیا, اور میں نے اس کو کہا کہ دس دا پراپرٹی بلانگس ٹو دا گورنمنٹ آف سندھ, اینڈ دا سندھ گورنمنٹ شوڈ اسٹارٹ پروسیسنگ اور اس کے اوپر کام کریں. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر ہم نے سمر مبارک مند اور دوسروں نے مل کے وہاں کام شروع ہو چکا ہے. اسی طریقے سے ایران کے ساتھ بجلی کا جو ہے ہمارا 1100 میگا واٹس کی بات وہاں ہم نے معاہدہ کر چکے ہیں اور وہ کام شروع ہو چکا ہے. اسی طریقے سے دوسرے سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ بھی ہماری بات جاری ہے, اور کئی ہمارے ایسے منصوبے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں, اور ونڈ ملز کے بارے میں بھی ابھی میں نے معاہدہ کیا ہے, اور وہ ونڈ فیلڈز ان کو کہتے ہیں, وہ ہم کام شروع کر دیں گے, اور وہ بھی ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اور ہم نے اپنا ویژن 2040 2050 کا جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں, اور وہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی اس کے نیوکلیئر کا جو کمانڈ ہے اس پہ ہم نے ڈیسیجن لے لیا ہے کہ نیوکلیئر جو پاور پلانٹس ہوں گے ہم اس کو توسیع دیں گے, اس کو بڑھائیں گے. تو اس لیے ہمارے بہت سے سیکٹرز میں ہم انرجی کے اوپر کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو بہت جلد مکمل کریں گے. سملرلی وہ جو ٹپی کا پروجیکٹ ہے آن گیس, اور ہمارا جو گیس ہے ان کے ساتھ ایران کے ساتھ, ادھر بھی ہمارا کام شروع ہو چکا ہے اور اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم آل پاسبلٹیز ایکسپلور کریں گے کہ اس کو میں نے اس لیے تفصیل سے کیا ہے چونکہ اس پہ کافی کنسرن ہے لوگوں. سر میرا سوال اپنی اسپیچ میں کہا کہ پاکستان میں جب بھی جمہوری حکومتوں کو کوئی ڈی اسٹیبلائز ان کو نکالنے کی بات ہوتی ہے تو کرپشن کا ایشو ریز کیا جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھے اس وقت بھی کرپشن کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں بھی ہیں, بہت سارا مطلب پرسیپشن بھی ڈیولپ ہو چکی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فورسز ایسی ہیں جو گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہیں؟ اور دوسرا مختصر کوشچن یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو کا پیچ اپ ہوا ہے, اس میں اس پیچ اپ کے دوران جو بھی نیگوسیشن ہے, کیا کوئی ایسی ایشورنس دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایم کیو کو کہ
ذوالفقار مرزا کوئی اگریسو لینگویج یوز نہیں کریں گے؟ اور آپ کے خیال میں یہ والا جو لیٹسٹ پیچ اپ ہے یہ کتنے عرصے تک چلے گا؟ تھینک یو. پہلی بات جو ہے میں نے ڈیموکریسی کی بات کی. ڈیموکریسی کے کانٹیکسٹ میں میں نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں نے دیا, اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے موقع کے مطابق میں نے کہا کہ جب بھی ڈیموکریسی کو ڈیریل کیا جاتا ہے یا ڈیریل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا تمنا کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو سمپل جو ٹارگیٹ ہے, سافٹ ٹارگیٹ, وہ کہیں جی کرپشن ہو رہی ہے ملک میں. تو آج میں نے پی جے میر صاحب کے ساتھ بھی میں نے انٹرویو ایکسکلوسیو دیا, تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس اگر ملک کی 60 سالہ تاریخ کو نکالیں تو آدھی تاریخ میں مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز رہے ہیں اور باقی پولیٹیکل گورنمنٹس رہی ہیں. میں جو رات کو بات کر رہا تھا کہ جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں ان کے اوپر کرپشن کے چارجز نہیں ہیں, جبکہ یہی سیاستدان ان کے ساتھ بھی رہے ہیں اور یہی سیاستدان پولیٹیکل گورنمنٹس کے ساتھ بھی رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ سافٹ ٹارگیٹ جو ہے یہ اب بھول جائیں, چونکہ ابھی بھی کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے تو ہم آ کر اس کو درست کریں گے. تو میں یہ صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اور میں نے وہ مثالیں بھی دیں کہ جن کی اپنی گورنمنٹس چارجز آف کرپشن پہ نکالی گئیں, آج وہ بھی کرپشن کی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے بائی دا پیپل آف دس کنٹری. کسی کے کہنے نہ کہنے سے حکومتیں نہیں گرا کرتی, اور اب آپ سب میں میچورٹی آ جانی چاہیے کہ کسی قسم کے ان چیزوں سے ڈیریل ڈیموکریسی نہیں ہوگی اور نہ ہم ہونے دیں گے. اور تمام ادارے اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, آئین بھی ہے, قانون بھی ہے, جوڈیشری بھی ہے, میڈیا بھی ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہے, اور وہ ادارے بھی موجود ہیں, اے جی پی آر وغیرہ بھی ہیں, اور سسٹم ان بلٹ ہے. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے دے شوڈ گو ٹو دا کورٹ. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ دے کین گو ٹو دیئر انسٹیٹیوشنس, مگر اس کے بہانے میں اگر کوئی کہے جناب اب حکومت کو چینج ہونا چاہیے, اب ان کو خدمت کا موقع دینا چاہیے, وہ عوام ہی فیصلہ کر سکتی ہے, وہ جو انڈیویجولز ہیں ان کے کہنے پہ نہیں ہو سکتا. ایم کیو ایم کا ایک سیکنڈ جی, ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد آج کا نہیں ہے. تقریباً 3.5 سال ہو چکے ہیں اور ہم نے اتحاد کیا, اور کراچی کی سچویشن پہ اور ملک میں جتنے بھی ہم نے امینڈمنٹس کی کانسٹیٹیوشن میں, 18th امینڈمنٹس, 19th امینڈمنٹ, این ایف سی ایوارڈ, امپلیمنٹیشن کمیشن, اس میں وہ ہمارے برابر کے شریک رہے اور انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. تو لہٰذا پالیٹکس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. اگر کہیں اختلاف رائے ہے تو وہ جمہوریت کی روح ہے. when you agree to disagree it's democracy. اور اگر انہوں نے ریویو کیا ہے اور نظر ثانی کی ہے تو میں ان کے گورنر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں, اور میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ فار دا فیوچر آف پاکستان کراچی از آر اکنامک ہب, اور ادھر اسٹیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی معاشی استحکام نہیں آ سکتا. سر میرا سوال توانائی کے حوالے سے ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت کثیر سرمایہ کاری کر رہی ہے, تو 2008 میں ماریشس گورنمنٹ نے حکومت پاکستان سے 3 معاہدے کیے تھے گیس نکالنے. کس گورنمنٹ نے؟ ماریشس حکومت کی 3 کمپنیوں نے, لیکن اب اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, اور انہوں نے اب حکومت پاکستان کے خلاف لندن کی ایک فارم کے ذریعے کیس کیا ہے کہ جی ہم نے جو سرمایہ لگایا تھا ہمیں وہ واپس کیا جائے. تو آپ کی حکومت اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں وہ جو آپ ایل این جی کے بارے میں کہنا چاہ رہی ہیں, ایل پی جی سیکٹر میں ایل این جی کا تھا ایک مارشل کا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے معاہدہ کیا تھا بٹ اٹ واز چیلنج بائی دا کورٹ, اور عدلیہ میں اس کو روک دیا گیا, اور اس کے لیے ہم اب ری ٹینڈر کر رہے ہیں. تو دوبارہ ہم جانا چاہ رہے ہیں, تو نیچرلی ان کا وقت بھی ضائع ہوا, پاکستان کا بھی ہوا, تو وہ کلیم تو کریں گے.
آپ ایک اہم مغربی ملک کے دارالحکومت میں موجود ہیں. اس وقت جو انٹرنیشنل پریشر پاکستان پہ ہے, جو یو ایس اے کے تھرو پاکستان کو اس وقت پریشرائز کیا جائے, چاہے وہ پاکستان کی فورسز ہیں یا پاکستان کی پریمیئر جو ایجنسی ہے ISI, اس کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور ریسنٹلی 2 دن پہلے ایک مقبول کشمیری لیڈر غلام نبی فائی کو بھی اریسٹ کیا گیا امریکہ میں, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یورپ اور برٹن میں بھی جو سینٹرز چل رہے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے. یہ جو سارا پروپیگنڈا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور جبکہ ایک مشکل دور میں جب پاکستانی قربانیاں دے رہے ہیں, پاکستانی فورسز کے ہزاروں نوجوان جو شہید ہوئے ہیں اور پاکستانی سویلینز بھی شہید ہوئے ہیں, آپ جب یہاں موجود ہیں اور آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ڈفرینٹ جو یہاں کے ہیڈز ہیں, آپ ان کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ اور اس پریشر سے نکلنے کے لیے پاکستان گورنمنٹ کی جو فارن پالیسی میں کچھ تبدیلیاں کہے جا رہے ہیں کہ کچھ آنے کو جا رہی ہیں, اس بارے میں کائنڈلی کچھ کمنٹ کیجیے. پاکستان کے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات جو ہیں آج کی نہیں ہیں, یہ گزشتہ 60 سال سے ہیں. اور ISI کے اور CIA کے تعلقات بھی بہت دیرینہ ہیں, اور انہوں نے کئی معاملات میں مل کر کام کیا ہے. اور ہم نے جو بھی ہائی ویلیو ٹارگٹس تھے وہ ISI نے اور CIA نے مل کے اچیو کیے ہیں. تو اس لیے پاکستان میں ہماری ISI کا اور CIA کا خاصا دیرینہ تعلقات ہیں. مگر اسامہ بن لادن کے انسیڈنٹ کے بعد کچھ یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ ہے اس پہ متاثر ہوا ہے ہمارے تعلقات, اور اس پہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگز بڑھی ہیں. چونکہ ہم یہ توقع کرتے تھے کہ جب ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہے اور ڈیفنس کوآپریشن بھی ہے, تو جب ہم تمام ہائی ویلیو ٹارگٹس بھی ہم نے مل کر حاصل کیے ہیں, تو اسامہ کے ایشو پر بھی وہ اگر ہمیں اعتماد میں لیتے اور اس وکٹری میں بھی ہمیں وہ شامل رکھتے, تو وہ ایک پاکستان قوم میں ایک جو مایوسی اور بددلی پھیلی ہے وہ نہ ہوتی. تو اس لیے ہم نے ان پہ اپنے جذبات کنوے کیے ہیں ان کی لیڈرشپ پہ, اور ان کو کہا ہے کہ یہ جو یونیلیٹرل ایکشن آپ نے اپنا بعد میں کیا ہے, ایک تو ہمارے ملک کی سوورینٹی کے خلاف تھا, اور دوسرا ہماری عوام کی امنگوں کی ترجمانی نہیں تھی, اور اس پہ آپ کا عدم اعتماد تھا ہماری ایجنسیز کے اوپر بھی. تو اس لیے ہم نے اپنے جذبات ان کو کنوے کیے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ مس انڈرسٹینڈنگز ختم ہونی چاہیے. چونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں, اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو فائٹ اگینسٹ ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم. اور اگر یہ فقدان رہا تو پھر نیچرلی جو ہماری وار آن ٹیررزم ہے وہ افیکٹ ہوگی, اور ہم نہیں چاہتے جو ہمارا کامن آبجیکٹیو ہے وہ متاثر ہو. دیکھیں ڈاکٹر غلام محمد فائی جو ہیں وہ آکوپائڈ کشمیر سے ان کا تعلق ہے, اور وہ ان کا تعلق یہ آزاد کشمیر سے نہیں ہے, مگر ہمارا جو کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہمارا جو جذبات ہیں وہ موقف بڑا کلیئر ہے, لاؤڈ ہے, کہ ہم ان کے حقوق کے لیے پولیٹیکل, ڈپلومیٹیکلی اور اخلاقی ہم اور سفارتی ہم اس کو مدد ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ان کے حقوق کی بات ہے. جہاں ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ ہے, I am waiting for more details to come. Honorable Prime Minister, I on behalf of all the journalists want to point out one very pivotal fact, that in the history of Pakistan you are the unanimously elected Prime Minister of that country, great country. And I am the author of that doctrine that Pakistan is the most important country. Sir, are you minded? Do you have determination in the light of your being elected unanimously and in view of the aspiration of the great people of the great country of the Islamic Republic of Pakistan
to use the instrumentality of Parliament to review fully, comprehensively, fearlessly, fairly the foreign policy of the country. And another fact and factor which I want to bring to His Excellency and to your honorable good self, that don't you think that the military contours and the balance in South Asia has changed since the United States of America has taken the decision of withdrawing the military aid of that country, which has stood shoulder to shoulder with the United States, and it has played a vanguard role in when Soviet Union invaded the South Asia. So my question is, please don't dictate me. You just have to learn, I've been talking even to Henry Kissinger. I'm talking to the Prime Minister of Pakistan. There shouldn't be any Berlin walls between me and him. My question is that, Excellency, that are you going to seriously review and give Pakistan a fair, independent, Bhuttoist, Qaid-e-Azam's foreign policy? And we are waiting for that day. Thank you. Thank you. Thank you. First of all, I want to thank you for your kind words that I have been unanimously elected Prime Minister of Pakistan. I want to assure you that I have the highest regard for the Parliament. And I had been the custodian of the House as the Speaker of the National Assembly earlier. And there is a unanimous resolution of the Parliament that everybody should respect the sovereignty of Pakistan. And they have already passed a resolution that drone attacks are not acceptable. Therefore, your suggestion about reviewing our policy, certainly if they want to have some restrictions on the assistance of the military aid, that is not acceptable to us, because we are fighting a war. We are fighting a war on terrorism. We are strategically placed at a location which is extremely important, and we are the frontline state. Thousands of our soldiers, they have been martyred, and thousands of our civilians, they have been martyred. We have paid a heavy price, huge price, not only in form of casualties, but also in form of economy. Therefore, this decision for the military assistance, it is not the assistance, it is the coalition support fund, which we have already utilized from our own resources, and it has to be reimbursed through coalition support fund. And therefore, if they put any restrictions, that would not be liked by the people of Pakistan. And secondly, you have mentioned again on the same issue that the military aid, and the previous was to review the strategy. Certainly the Parliament is sovereign. If they want to review any strategy, who am I to stop them? Therefore, I'm in favor that we want excellent relations with United States on mutual respect and mutual interest. That should be our focus, and therefore we want that the world should realize our sacrifices, and we have paid a huge price, and they should understand that. सर ताहिर चौधरी फ्रॉम भूटान. सर दो क्वेश्चन होंगे मेरे, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन होगा और एक जर्नलिस्टों पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं उनके मसाइल के हवाले से होगा, लेकिन वो अपनी टर्न आने के बाद दूसरी दफ़ा पूछूंगा. क्वेश्चन है सर मेरा कि भारत के साथ मुस्तकिल अमन और तजारत का फ़रोग़ पाकिस्तानी अवाम को बहुत से मसाइल से निजात दिला सकता है, जिसमें बार बार की पाकिस्तान में फ़ौजी मुदाखलत है, इससे भी निजात मिल सकती है. लेकिन इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट मसला कश्मीर का है. ज़रा ब्रीफली आप बता दीजिए कि भारत के साथ मुस्तकिल अमन
اور کشمیر کے مسئلے پر کیا پیش رفت ہوئی ہے یہ بڑا سیاسی سوال ہے. یہ جو آپ نے یہ سوال کیا ہے اس وقت یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور 2008 میں جب میں وزیر اعظم بنا تو سب سے پہلے میں نے ملاقات ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب سے کی اور میں نے پریزیڈنٹ کرزئی صاحب سے کی، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں. اور جب ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب سے بات کی تو میں نے ان کو کہا کہ ہم ایک مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں اور تمام کور ایشوز انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر کے ایشو پہ ہم گفت و شنید کے ساتھ ڈائلاگ کے ساتھ ان ایشوز کو ریزالو کریں. ہی ایگریڈ ان پرنسپل. اور پھر ممبئی انسیڈنٹ کے بعد وہ جو ٹاکس تھی ہماری کمپوزٹ ڈائلاگز وہ سٹال ہو گئی اور ہم نے پھر ان کے ساتھ مذاکرات کی. اور آپ نے دیکھا کہ میں بھوٹان میں بھی ٹمپو اور پھر اس سے علاوہ میں نے موہالی میں بھی کرکٹ میچ پہ جب میں گیا تو ہم نے پھر ان پر زور دیا کہ ہمیں یہ مذاکرات ریزیوم کرنے چاہیے اور وہ ہمارے ٹاکس ریزیوم ہو چکے ہیں. میں بھی یہ چاہتا تھا کہ ہمارے دو نیشنز ہوسٹیج نہیں ہونا چاہیے آن ون انسیڈنٹ ممبئی، اور ان کو ہم نے قائل کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے اس چیز پہ متفق ہوئے. اور ابھی ان کا ایک ریسنٹلی ایک منسٹر کا بیان تھا کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہ کرنا یہ ہماری غلطی تھی. اور میں بھی یہ کہتا تھا اگر پاکستان اور ہندوستان انڈیا آپس میں بات نہیں کریں گے تو بینیفیشری کون ہوگا؟ بینیفیشری ملیٹنٹس ہوں گے، انتہا پسند ہوں گے، دہشت گرد ہوں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمارا دونوں کا صحیح فیصلہ ہوا کہ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے کئی راؤنڈز ہو چکے ہیں. ہمارے ہوم منسٹرز بھی مل چکے ہیں، ہمارے فورن منسٹرز پہلے بھی مل چکے ہیں، ہمارے ڈیفنس سیکرٹریز بھی مل چکے ہیں، کامرس سیکرٹریز بھی مل چکے ہیں جو تجارت کی بات آپ نے کی. اور اسی ہی طریقے سے واٹر اینڈ پار کے جو سیکرٹریز ہیں ان کے بھی مذاکرات ہو چکے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہینا ربانی خر صاحبہ کو ہم نے فل وزیر بنایا تاکہ انڈیا کو یہ میسج جائے کہ وی مین بزنس اور ہم سیریس ہیں مذاکرات میں. اور جو 27 کو ٹاکس ہوں گے وہاں ہینا ربانی خر پاکستان کی نمائندگی کریں گی. اور ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، تجارت کو بھی ہمیں بڑھانا چاہیے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو کور ایشو ہے وہ جموں اینڈ کشمیر کا اس کا بھی مستقل حل ہونا چاہیے. آصف ڈار فرام ڈیلی جنگ لندن. سوال آپ سے یہ ہے گیلانی صاحب کہ آزاد کشمیر کے انتخابات ہو چکے ہیں، ابھی تک وہاں کے پرائم منسٹر کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جب گورنر صاحب کو واپس لایا گیا تو ایم کیو ایم کو 2 نشستیں کراچی کی دے دی گئی اور وڈرا کر دیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اندر کوئی پرابلم پیدا ہوں گے اور آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون بن رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ پہلی مرتبہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان نے بھی حصہ لیا ہے. اور اس میں جو ایک موبلائزیشن ہوئی ہے پولیٹیکل کلچر میں وہ پہلے سے کہیں بہت کئی درجہ آگے ایڈوانس پوزیشن میں وہ رہی ہے. اور اس پہ وزیر اعظم جو آزاد کشمیر ہیں انہوں نے بھی کمپین کی ہے، چیف منسٹر پنجاب نے بھی کی ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی کی ہے، اور پیپلز پارٹی نے بھی وہاں کمپین کی ہے. اور جو رزلٹس آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس کے مطابق پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ایمرج ہو کے
وہاں اس نے پوزیشن لی ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الیکشنز پرائم منسٹر کا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پہلے آپ کے مخصوص سیٹیں ہیں جو ریزرو سیٹس ہیں, اس پہ ٹیکنوکریٹس بھی آتے ہیں, اس پہ اوورسیز پاکستانیز بھی آتے ہیں, اس پہ ویمن سیٹس بھی ہیں. پہلے ان کے انتخاب ہوں گے. میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن کمیشن نے ایک اپنا پروگرام دے دیا ہوگا اور 21-22 سے وہ پروسیس شروع ہو جائے گا. اور جو وزیر اعظم اور صدر صاحب کی ٹرم بھی اب اینڈ ہو گئی ہے, تو اس لیے بہت جلد میرے خیال میں اسی ماہ میں ڈیسیجن ہو جائے گا, اور جس کی بھی میجورٹی ہاؤس نے فیل کیا اس کو بنا دیں گے وزیر اعظم. لاسٹ کیوں کہتے ہیں کرنے دیں. ابھی جرنلسٹوں کے مسائل کے حوالے سے بات میں نے کرنی ہے. محترم وزیر اعظم صاحب, میرا نام عطاء الحق ہے, UK ٹائم سے. آپ نے بھی ہنا ربانی کھر محترمہ کا ذکر کیا, اور یہ بڑی اچھی ایک آپ نے مثال قائم کی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ وزیر خارجہ ان کو بنایا گیا. مگر اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی کرنٹ افیئر کے پروگرام ہو رہے ہیں, وہاں پر یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر کمپیریزن کیا جائے شاہ محمود قریشی صاحب کو اور ہنا ربانی کھر کو, تو وہ کریڈیبل نہیں ہے. اب یہ آپ نے فیصلہ کر نہیں سر, یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. میں آپ کا یہ میسج جو ہے وہ پاکستانی عوام, یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا میسج جو ہے وہ پہنچے, کیونکہ کرنٹ افیئرز میں اور تجزیہ نگار جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ, ہیلی کلنٹن, انڈیا کی جو وزارت خارجہ ہے, اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جا کر, اور مسئلہ کشمیر جیسے اور دہشت گردی جیسے جو مسائل ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محترمہ ہنا ربانی کھر صاحبہ جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب سے پڑھ کر اور بہتر طریقے سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ ہمارے جو وزیر اس وقت ہیں وہ ہنا ربانی کھر ہے, تو اب جو منسٹر ہیں وہ ان کی اپنی پالیسی نہیں ہوتی, وہ حکومت کی پالیسی ہوتی ہے, اور وہ ٹوک کرتے ہیں جو گورنمنٹ پالیسی ہو. جو ڈیسیجن میکنگ ہوگا وہ وزیر نہیں کرتے, وہ کیبنٹ کرتی ہے, وہ گورنمنٹ کرتی ہے. اور جو بھی فارن سیکرٹری ہوں گے یا فارن منسٹر ہوں گے, وہ ٹو کریں گے لائن جو گورنمنٹ کی پوائنٹ آف ویو ہوگا. تو پہلے جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات میں نے آپ سے کی, کہ وہ پہلے ہوم ورک آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے کہ کون کون سے ایشوز پہ کیا کیا بات ہوگی. اس لیے آج کی لیٹسٹ جو ڈپلومسی ہے, اٹس اکانومی. اینڈ ہنا ربانی کھر, she had been the Minister of State for Economic Affairs Division and Minister for Finance and Minister for Foreign Affairs. And her performance during the last 5.5 years, it was extremely good. And I have observed her for the last 3 years working with me, sitting in the parliament and addressing all these issues. That is the reason we have elevated her as a federal minister. Therefore, you should not have any doubt about her capability. اور دوسرا آپ نے پہلے بھی کہا, it is the first time کہ ایک خاتون وزیر اعظم مسلم کنٹری سے وہ بنی ہیں. اسی طریقے سے اسپیکر بھی پہلی دفعہ مسلم کنٹری سے بنی ہیں, اور اسی طریقے سے وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایٹ دا ایج آف 35 شی واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان. تو اس لیے اہلیت پہ آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. غلام حسین, آج ٹی وی. غلام حسین فرام آج ٹی وی لندن. میرا کوشچن یہ ہے کہ NRO سے لے کر ابھی ظفر قریشی کیس تک حکومت کے اور عدلیہ کے طبقے کی تعلقات اتنے زیادہ خوشگوار نہیں رہے جتنے کہ ترقی یافتہ ملک میں ہونے چاہیے, اور ابھی بھی حکومت اور ایسے لگ رہا ہے کہ عدلیہ کا جو ہے وہ ٹکراؤ ہونے کے لیے جا رہا ہے, اور حکومت ہر معاملے میں جو ہے وہ ٹائم بائی کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس حوالے سے پلیز کچھ فرمائیے گا. اور دوسرا یہ تھا کہ سرحدی صوبہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے, یہ بتا دیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عدلیہ اور حکومت میں ٹکراؤ ہونے کو جا رہا ہے, تو اس کے لیے آپ مجھ سے پہلے یہ آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ کون سا ایسا ایشو ہے بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دا ایگزیکٹو جو ہم نے نہیں مانا. نمبر 1 میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں. اور دوسرا, سرائیکی صوبہ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے, چونکہ جو پنجاب ہے وہ بہت بڑا صوبہ ہے,
اور بڑا صوبہ ہونے کے ناطے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھٹو صاحب نے آئین بنایا 73 کا آئین دیا, دیٹ واز آفٹر دا فال آف ڈھاکہ. اور آفٹر دا فال آف ڈھاکہ جو احساس محرومی چھوٹے صوبوں میں تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ بھٹو صاحب جیسا جو اہل آدمی تھے اور ایک بہت ویژنری لیڈرشپ تھی, انہوں نے فورس ہی کر لیا کہ اس کے لیے بائی کیمرل سسٹم ہونا ضروری ہے پاکستان کے لیے. اور اس کو احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ پہلے سینٹ کا ادارہ 73 سے پہلے نہیں تھا, اور سینٹ کا ادارہ یہ بھٹو صاحب نے انٹروڈیوس کیا, اور اس پہ اپر ہاؤس بھی بنا اور لوور ہاؤس بھی بنا, اور اپر ہاؤس کے ریپرزنٹیشن چاروں صوبوں میں برابری کی سطح پر ہیں. کوئی امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتی جب تک چاروں صوبے متفق نہ ہوں. 2/3 میجورٹی in the Senate and 2/3 in the National Assembly اگر کوئی ہوگی تو کوئی constitutional amendment ہو سکتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ majority of the leadership who belongs to Punjab, they were only interested for the 17th amendment in the constitution جس میں 3rd time prime minister بننے کی قدغن تھی. مگر جو چھوٹے صوبے تھے انہوں نے جب مجھے اپروچ کیا, ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی صوبائی خود مختاری. تو اسی لیے سے صوبائی خود مختاری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا ملک دو لخت ہوا, اور اس لیے جو سینٹ کا جو ادارہ بنایا گیا تو وہ چھوٹے صوبوں کی احساس محرومی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھٹو صاحب نے قائم کیا. تو اسی ہی طریقے سے اب بھی ان ایریاز جو ریموٹ ایریاز ہیں, جو ان اٹینڈڈ ایریاز ہیں, جو پنجاب کے وہ ایریاز ہیں جو مسلسل 63 سال سے نظر انداز ہیں, اب ان کی بھی وہی خواہش ہے کہ ہمیں بھی آپ حقوق ہمارے جو ہیں وہ الگ کیے جائیں. اور اس لیے دس از دا ول آف دی پیپل, وہ دس از ڈیمانڈ آف دا پبلک, اور ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہے. عوام کی رائے کے مطابق وہ صوبہ چاہتے ہیں. اگر عوام چاہتی ہے تو ہم کون ہیں جو ان کو روک سکیں. تو لہٰذا عوامی خواہشات کے مطابق میں ان کا احترام کرتا ہوں, ان کے جذبات کا. شوکت اقبال دی سر, میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیرون ملک جس قدر کام تھا, اوورسیز میں پیپلز پارٹی نے اتنا کام کیا تھا, تو بیرون ملک پاکستانی جیسے سمجھتے تھے کہ پوری طور پر پارٹی کی حکومت آتی ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے گا. خاص طور پر UK میں بسنے والے یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کشمیر کی طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستانیوں کو بھی پارلیمنٹ میں نمائندگی دی جائے یا ان کے لیے کچھ اور مزید کام کیا جائے. لیکن دیکھا یہ ہوا یہ کہ میرے خیال اوورسیز منسٹری جو ہے ان کے منسٹر کبھی آئے نہیں یہاں, لوگوں سے ملاقات کوئی نہیں ہوئی, بہت رابطے کا فقدان ہے. اور ابھی تو یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی ووٹ بھی کینسل کیے جائے پاکستان میں, یا اس طرح کی جو بات کی جا رہی ہے. تو کچھ وضاحت کریں گے؟ میرا خیال ہے چودھری صاحب بھی اسی حوالے سے بتانا چاہتے تھے کہ یہ ان کا اور آپ کا ملا کے میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ہمارے لیے دے آر ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. انہوں نے پاکستان کے لیے بہت خدمات کی ہیں. آپ نے یہاں محنت کش لوگ ہیں اور آپ نے بہت محنت کی ہے, اور جو ہمارے فورن ریمیٹنسز ہیں وہ آل ٹائم ہائی ہوئے ہیں, اور 11 billion US dollar, and it is unprecedented, and we have the highest respect and regard for the overseas Pakistanis. I salute them, what they are doing for the people of Pakistan, and میں آپ کو انشور کرنا چاہتا ہوں آپ تھرو ہائی کمشنر اگر آپ اپنے جو آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں, جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں آپ دیں, تو میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو بھی فیزیبل ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, اور آئی ایم کمیٹڈ ود یو. سر, میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوں پاکستان جرنلسٹ ایسوسیشن کا, اور اس وقت یہاں سینئر ساتھیوں میں پاکستان پریس کلب کے صدر PJ میر صاحب اور دوسرے عہدیدار بھی بیٹھے ہیں, PJ کے عہدیدار بھی یہاں پہ موجود ہیں.
فلڈ کے فوراً بعد سر ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ پی جے اے کے وفد نے آپ سے آپ کی لاہور کی رہائش گاہ میں ملاقات کی تھی، جہاں پہ ہم ریلیف گڈس بھی لے کے گئے تھے. اور جس بات کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، ہم نے ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ پاکستانی جرنلسٹ جو ہیں یہاں پہ، لنڈن ایک مہنگا شہر ہے، یہاں پہ ان کے بیٹھنے کے لیے، ان کو اپنی ایکٹیویٹی کے لیے کوئی پراپر جگہ نہیں ہے. ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ پاکستان ہائی کمیشن میں ہمیں اپنی ایکٹیویٹی کو جو ہے، ہم اگر اپنی میٹنگ ڈے ٹو ڈے جو ہماری ہیں اس کے لیے ہم نے مانگی تھی، جس کا آپ نے وعدہ بھی کیا تھا. آپ کے اسٹاف نے اس کے نوٹس بھی لیے تھے، شبیر انور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں کوئی پیش رفت ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی کو آرڈر کر کے جائیں، کیونکہ یہاں پہ سارے جرنلسٹ سب کی نمائندگی ہے اور یہ سب کا مشترکہ مطالبہ ہے. تھینک یو. آپ ہائی کمشنر میں جواب دے دوں اس کا. کراچی کی جو اس وقت جو کے ای ایس سی ہے اس نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور وہاں پہ یونین پروٹیسٹرز نے اس کا گھیراؤ کیا ہوا. اس بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیے کراچی میں ایگزیکٹلی ہو کیا؟ کراچی میں جو پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی آف کے ایس سی، اس پہ کچھ لوگوں کو کچھ کنفیوژن ہے اور اس پہ ان کی جو ڈیلنگ ہے ود دا گورنمنٹ، اس پہ کچھ ہم نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے اور اس پہ جو منسٹر واٹر اینڈ پاور ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں اور اس کے اندر وہاں پروونشل گورنمنٹ کے بھی نمائندے موجود ہیں اور میں ان کو کہوں گا کہ وہ ایکسپیڈائٹ کریں تاکہ دا پبلک شوڈ ناٹ سفر اور دے شوڈ گیو پرائرٹی ٹو دی ایشو آف کراچی. آپ ان کا جواب آپ دے دیں. میں وہ طاہر صاحب نے جو کہا، طاہر صاحب پہلے تو آپ لوگ یونائٹ کر لیجئے. پی ایف پی آپ یونائٹڈ ہیں سر، آپ ہماری پالیٹکس کو کنٹرول نہ کریں. نہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ would you like to be branded as Pakistani Commission's people? اگر دفتر آپ کو مل جائے گا تو آپ سبھی کہیں گے. پرائم منسٹر صاحب اس ضمن میں آپ کو ڈونیشن کا اعلان کریں، کیونکہ کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ قلم کا سودا نہیں کرے گا. ڈونیشن کا آپ ایسے کریں. اچھا آپ بات کر لیں، پھر ڈسکشن کر لیتے ہیں. آپ اچھا ایک منٹ، آپ سب خاموش ہیں. اس کی پوزیشن یہ ہے کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، میں شبیر انور کو کہتا ہوں وہ آپ سے مل لیں. آپ ان کو اپنی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کو لکھ کے دیں تو آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے جو آپ نے جن جرنلسٹ ہیں ڈیورنگ فلڈس کام کیا ہے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انہوں نے بہت، اور پاکستانی کمیونٹی کو بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے. میں کچھ یہاں کے این جی او سے بھی میں ملا ہوں جنہوں نے کام کیا ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر نے مجھ سے ملاقات کروائی تھی اور آپ نے ہمیشہ پاکستان کے لیے بہت کام کیا ہے، تو ہمیں آپ کا بہت احترام ہے، ریگارڈ ہے. اور آپ سے جو ملاقات ہوئی ہے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں، تو مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے آپ کے کچھ ایشوز پہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے. تو باقی میں آپ کو پھر یہی کہتا ہوں کہ جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گے، ملک ترقی کرے گا اور ہم انسٹیٹیوشن کو مضبوط کریں گے. اور جیسے آپ نے یہ کہا کہ میں نے پوچھا کہ کون سا میں نے نہیں امپلیمنٹ کیا آرڈرز آف دا سپریم کورٹ، تو وہ بتانے سے قاصر رہے. تو یہ دا میٹرز آر سب جوڈس، این آر او ہو یا دوسرے ہوں، یہ سب جوڈس میٹرز ہیں. جب سب جوڈس میٹر ہیں تو کورٹ کا یہ تو ڈیسیجن حتمی تو نہیں آیا. تو اس لیے آپ کو سے میں بتانا چاہ رہا ہوں، یو شوڈ ناٹ بی کیریڈ اوے کہ انہوں نے احترام کیا، انہوں نے احترام نہیں کیا. تو ہمیں تو وہ بھی پتہ ہے کہ جب پہلے احترام ہوتا تھا جتنا ہم زیادہ کرتے ہیں. پرائم منسٹر اینٹی کیپٹلزم پہ کتاب ہے، فورن پالیسی کے لیے بڑی